रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज की सबक का उन्वान है सूरह अनफाल, जो कि मदनी सूरा है। सूरह अनफाल में 75 आयात और 10 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह अनफाल के रुकू नंबर 4 में मौजूद आयात 34 तक 36 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हरामि वमा कानू औलियाअह इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। तर्जुमा, और अब उनके लिए कौन सी वजह है कि उन्हें अजाब ना दे, जबकि वो मस्जिद मोहतरम में नमाज पढ़ने से रोकते हैं और वो इस मस्जिद के मुतवल्ली भी नहीं। इसके मुतवल्ली तो सिर्फ परहेजगार हैं, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला कुफार को अजाब इलाही की वईद सुना रहे हैं। पिछली आयत में हम पढ़ कर आए हैं कि कुफार मक्का अल्लाह ताला से मुतालबा किया करते थे कि अगर वो गलत हैं और अगर कुरान मजीद बरहक है, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, तो वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग करते हैं और कुरान मजीद को अल्लाह ताला की आखिरी किताब भी नहीं मानते। अल्लाह ताला के आखिरी नबी को तस्लीम नहीं करते, अल्लाह ताला की आखिरी किताब को नहीं मानते। तो कुफार अल्लाह ताला से कहते थे कि अगर वाकई आपके नबी सच्चे हैं, अगर वाकई आपकी किताब सच्ची है, तो हम तो इन दोनों चीज़ों को नहीं मानते, तो आप हम पर अजाब नाजिल क्यों नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 33 में फरमाया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों पर अजाब नाजिल इस वजह से नहीं करता क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, और इसके साथ साथ तुम्हारे दरमियान में अल्लाह ताला के ऐसे नेक बंदे भी मौजूद हैं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कबूल कर लिया है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, जो कि दर हकीकत अल्लाह ताला की तालीमात हैं, उन तालीमात पर ईमान ले आए हैं, कुरान मजीद की तालीमात पर ईमान ले आए हैं, और इसके साथ साथ वो हर वक्त अल्लाह ताला से बख्शिश की, मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाया था आयत नंबर 33 में कि जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरमियान मौजूद हैं और बख्शिश तलब करने वाले मुसलमान आपके दरमियान में मौजूद हैं, तब तक आप पर अजाब इलाही नाजिल नहीं हो सकता। लेकिन अब चूंकि मुसलमान हिजरत कर चुके हैं, कहाँ हिजरत कर चुके हैं? मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना जा चुके हैं, तो अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अब कौन सी ऐसी बात रह गई है कि अल्लाह ताला अब आपके ऊपर अजाब नाजिल नहीं करेगा। अब तो सिर्फ मक्का में आप रह गए हैं और आपके गलत काम रह गए हैं, लिहाजा अब अल्लाह ताला आप पर अजाब जरूर नाजिल करेगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अजाब की भी दो इकसाम होती हैं। एक तो अल्लाह ताला का अजाब वो होता है जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। ये वो अल्लाह ताला का अजाब होता है जिसमें पूरी की पूरी कौम को तबाह कर दिया जाता है, पूरे के पूरे इलाके को खाक में मिला दिया जाता है। सिर्फ वो नबी जो उनको दावत हक दे रहे होते हैं और जो उनके पैरोकार होते हैं, अल्लाह ताला उनको इसी सूरत हाल में पहले वहां से निकाल कर ले जाता है, जबकि बाकी जो इलाका वहाँ पे ज़मीन जो होती है, वो रह जाती है वहाँ पर, और जो उस पे रहने वाले लोग होते हैं, जो वहाँ पर उस सरज़मीन पर मौजूद होते हैं, अल्लाह ताला उन दोनों को अज़ाब में मुब्तला करता है। उनकी रिहाइश जो होती है, उनके घर जो होते हैं, वो खाक में मिला देता है, और इसी तरीके से उन लोगों को भी ख़त्म कर दिया जाता है। ये होता है अल्लाह ताला का अज़ाब, एक किस्म का। दूसरा अल्लाह ताला का अज़ाब वो होता है जो अल्लाह ताला सिर्फ़ सरज़निश के लिए, सिर्फ़ तंबीह के लिए या किसी को ख्वाब गफ़लत से बेदार करने के लिए उतारता है। इस किस्म के अज़ाब में आपको सज़ाएँ दी जाती हैं, ये सज़ाएँ बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन आपको सफ़ाए हस्ती से नहीं मिटाया जाता।
یعنی آپ کے پاس اسٹل ایک چانس موجود ہوتا ہے، آپ کے پاس امکانات موجود ہوتے ہیں، ایک امید آپ کے پاس موجود ہوتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ وہ عذاب دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ ایمان لے آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیں ایک عذاب چھوٹی قسم ہوتی ہے ایک عذاب کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اب کوئی وجہ باقی نہیں رہی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آ چکے ہیں مکہ سے مدینہ، اب وہ ان کے درمیان میں موجود نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ان کے درمیان میں موجود نہیں ہیں، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے۔ کن لوگوں پر عذاب نازل کرے؟ اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کفار جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ مسجد حرام میں، مسجد حرام سے مراد ہے خانہ کعبہ جو کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مسجد حرام میں مسلمانوں کو جانے نہیں دیتے، مسلمانوں کو مسجد حرام میں آنے سے، مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ اس کے متولی نہیں ہیں، یعنی اس کے مالک نہیں ہیں، اس کے دیکھ بھال کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ مسجد حرام کے متولی تو صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جو خوف خدا ہی نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو ان لوگوں کے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے عذاب کے مطالبے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسجد حرام کے متولی ایسے لوگ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ مسجد حرام کے متولی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں گے اور ٹھیک کام کیا کریں گے۔ لیکن ان کفار کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ کس حقیقت سے ناواقف ہیں؟ اس حقیقت سے یہ لوگ ناواقف ہیں کہ مسجد حرام کے متولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، اور یہ پرہیزگار قطعاً نہیں ہے، بالکل نہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل کیا۔ اب یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ عذاب سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر عذاب سے مراد وہ عبرتناک شکست ہے جو غزوہ بدر میں، جو میدان بدر میں کافروں کو ہوئی تھی مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے جو یہ ایک عذاب نازل کیا ہے نا، شکست کا عذاب، ذلت کا عذاب، رسوائی کا عذاب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے یہ عذاب آپ پر کیوں نازل کیا ہے؟ میں نے یہ عذاب آپ پر اس وجہ سے نازل کیا کہ آپ مسجد حرام میں، جو کہ میرا گھر ہے، میری عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، آپ نے اس مسجد حرام میں، اس خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 360 بت رکھنے کے بعد آپ ان 360 بتوں کی وہاں پر عبادت کرتے ہیں، جہاں پر ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ یہاں پر آ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا، کفار کو کہہ رہا ہے کہ جو عبادت تم لوگ کر رہے ہوتے ہو وہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ وہ عبادت ہوتی ہے صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن کفار اخلاقی لحاظ سے اس حد تک گرے ہوئے تھے، اس حد تک پست تھے کہ یہ جس جگہ عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں پر ان بتوں کی عبادت کرنے کے لیے بھی ان میں کوئی آداب نہیں تھے، کوئی تمیز نہیں، کوئی لحاظ نہیں، لیکن اوباش لوگوں کی طرح، بد فطرت لوگوں کی طرح، بد خصلت لوگوں کی طرح مکہ مکرمہ کے اندر موجود خانہ کعبہ میں جاتے تو وہاں پر عبادت کرنے کے بجائے سیٹیاں بجایا کرتے، تالیاں بجایا کرتے۔ اب یہ سیٹیاں اور تالیاں، ایک تو وہ خود ان کا عبادت کا طریقہ کار تھا، دوسرا بات جب روایتوں میں یہ آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام جب مسلمان
نماز ادا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جب جایا کرتے تھے خانہ کعبہ میں، تو یہ ان کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے، ان کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ان کے سامنے آ کر سیٹیاں بجایا کرتے تھے، ان کے سامنے آ کر تالیاں بجایا کرتے تھے، تاکہ مسلمانوں کو عبادت سے روک سکیں، مسلمانوں کو پریشان کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جو تم پہ ذلت کا، رسوائی کا اور شکست کا عذاب نازل کیا ہے نا میدان بدر میں، تمہیں جو میں نے شکست دی ہے، تم وجہ ڈھونڈتے پھر رہے ہو کہ تمہارا لشکر بڑا تھا، تمہارے پاس اسلحہ زیادہ تھا، اس کے باوجود تمہیں یہ کیوں شکست ہوئی؟ تو یہ میرا عذاب تھا جس کی وجہ سے تمہیں شکست ہوئی۔ اور میں نے عذاب کیوں نازل کیا؟ میں نے عذاب اس وجہ سے نازل کیا کہ تم مکہ مکرمہ میں موجود خانہ کعبہ، جو کہ میرا گھر ہے، عبادت گاہ ہے، جس میں میری عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پر تم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں، سیٹیاں اور تالیاں بجا کر تم نماز پڑھتے ہو، نہ ذکر الہی وہاں پر ہوتا ہے اور نہ ہی عجز و نیاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، نہ تم تو خود کرتے ہو یہ کام، نہ مسلمانوں کو کرنے دیتے ہو، بلکہ تم کفر کیا کرتے ہو، میری آیتوں سے انکار کرتے ہو، لہٰذا تم پر عذاب تمہارے کفر کی وجہ سے نازل کیا گیا ہے، تو اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ ترجمہ: جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جو کفار دولت خرچ کرتے ہیں مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے، مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ جنگیں لڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ دولت خرچ کرنے کا کفار کا انجام کیا ہوگا۔ تھوڑا سا پہلے ہم جائزہ لے لیتے ہیں عبادت کی اقسام کا۔ ہم جانتے ہیں عبادت 3 قسم کی ہوتی ہے: قولی، فعلی اور مالی۔ قولی عبادت وہ عبادت ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں، یعنی ذکر خدا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، زبان سے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، حمد و ثنا میں بیان کی جائے، اس ساری چیزیں قولی عبادت میں آتی ہیں۔ پھر آ جاتی ہے فعلی عبادت۔ فعلی عبادت وہ جسمانی عبادت، وہ عبادت جس میں ہماری زبان کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم بھی شریک ہوتا ہے، جیسے کہ فعلی عبادت، ایک فعلی عبادت نماز بھی ہے۔ تیسری عبادت ہوتی ہے مالی عبادت، جس طرح کہ ایک مالی عبادت مسلمانوں کی زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، یہ بھی ساری عبادتیں ہیں۔ تو ہم ذکر کر رہے ہیں 3 قسم کی عبادتوں کا، اور تینوں چیزوں کا کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ تینوں عبادتیں کس لحاظ سے اہم ہیں یا کس طریقے سے کی جاتی ہیں۔ اب یہ تینوں قسم کی ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو عبادات ہیں کفار بھی کیا کرتے تھے، لیکن کیسی عبادتیں ہوا کرتی تھیں ان کی قولی اور فعلی عبادت کے بارے میں نے آپ کو پچھلی آیت میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے۔ یعنی قولی عبادت، زبان سے عبادت کیسے کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ میں جا کر گندی گندی باتیں کر کے، سیٹیاں بجا کے، فضول قسم کی باتیں کر کے، بدتمیزی والے الفاظ نکال کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر دوسری عبادت ہوتی ہے فعلی عبادت۔ تو میں نے فعلی عبادت بھی بتائی کہ کفار کس قسم کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ تالیاں بجایا کرتے تھے کعبہ میں جا کر۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض روایتوں میں، بعض جگہوں پر یہ بھی آتا ہے کہ کفار مکہ بے لباس ہو کر، یعنی اپنے کپڑے مکمل طور پر اتار کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھی ان کی فعلی عبادتیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ان 2 عبادتوں کا ذکر تو پچھلی آیت میں بھی آ گیا نا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ کفار کی عبادت کیا تھی؟ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہ قولی اور فعلی عبادتیں ہیں۔ تیسری عبادت کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہا ہے کفار کی، کہ وہ مالی عبادت کس طرح سے کرتے ہیں، ان کے نزدیک جو عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ مال خرچ کرنا غزوہ بدر کے لیے جو کفار مکہ نے مال خرچ کیا تھا نا، کہ جب یہ غزوہ بدر لڑنے کے لیے نکل رہے تھے تو کفار مکہ کے ہر گھرانے نے اس جنگی لشکر کی تیاری میں پیسہ دیا تھا، اپنا مال دیا تھا۔
تو ان سب نے جو مال دیकर ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا تھا، اتنا بڑا لشکر تیار کیا تھا، کس لیے تیار کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے، تاکہ وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دعوت حق ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ لوگ چاہتے تھے ان لوگوں کو اس راستے پر چلنے سے روکا جا سکے۔ انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہرا دیا، اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، اللہ نے خوار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے یہ آج لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں نا، یہ آئندہ بھی اسی طریقے سے مال خرچ کرتے رہیں گے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف ان کافروں کے لیے بات نہیں ہو رہی کہ غزوہ بدر کے بعد بھی جو لوگ زندہ بچ گئے یہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے رہیں گے۔ یہ رہتی دنیا تک کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جب تک اس دنیا میں کفار موجود ہیں اور جب تک اس دنیا میں مسلمان موجود ہیں، ان دونوں کے درمیان ہمیشہ حق اور باطل کی جنگ چلتی رہے گی، اور ہمیشہ کفار اسی طریقے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے رہیں گے۔ جب تک دنیا رہے گی تب تک یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی انجام بھی بتا دیتے ہیں۔ انجام کیا ہوگا مال خرچ کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت و افسوس ہوگا، یعنی اس چیز پر حسرت کریں گے کہ کاش یہ کام نہ کیا ہوتا، اس بات پر افسوس کریں گے کہ ہائے جو مال ہم نے خرچ کیا تھا وہ تو ضائع چلا گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مال خرچ کر کے لوگوں کو راہ خدا سے روک سکیں، کیونکہ اللہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے نا، اللہ تعالیٰ تو حق کے ساتھ ہے۔ لہٰذا جب جب یہ اپنا مال خرچ کر کے لوگوں کو راہ حق سے روکنے کی کوشش کریں گے، تب تب اللہ تعالیٰ ان کا راستہ کاٹتا رہے گا، ان کو حسرت اور افسوس میں مبتلا کرتا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ہوگا جب یہ مال خرچ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ مغلوب یعنی مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا کر دیا جائے گا، مسلمانوں کو ان پر فتح عطا کر دی جائے گی، اور یہ کفار کے جو لشکر ہیں، کفار کے جو گروہ ہیں، یہ شکست کھائیں گے۔ کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، کفار کا لشکر جب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے مسلمانوں کو روکنے کے لیے، انسانوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کی سازشوں کو، ان کے مال خرچ کرنے کو ان کے لیے حسرت کا سبب بنا دوں گا، اور میں انہیں شکست فاش دوں گا۔ پھر جو ان کا جو انجام ہوگا، جو ان پر عذاب آئے گا، وہ صرف اتنا نہیں ہوگا کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا، دنیا میں اللہ تعالیٰ خوار کرے گا، یا دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ناکامی دے گا، شکست دے گا، بلکہ دنیا میں ناکامی کے ساتھ ساتھ، دنیا میں ذلت کے ساتھ ساتھ، اور دنیا میں شکست حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آخرت میں بھی ان کو عذاب دوں گا، اور وہ دن جب میں انسان کے اعمال کی بنا پر ان کو جنت یا دوزخ دوں گا، جنت یا دوزخ میں ڈالوں گا، تو اس وقت یہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے دوسرے لوگوں کو اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے، میں انہیں دوزخ میں ڈال دوں گا۔ عبادت کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیے کہ آپ کی یہ عبادت آپ کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت کا سبب ہو۔ بعض اوقات ہم نہ چاہتے ہوئے بھی، بعض اوقات ہم غیر ارادی طور پر، لاشعوری طور پر کچھ اس قسم کی حرکات کر جاتے ہیں کہ اپنی طرف سے تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں عبادت ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ چیز عبادت نہیں ہوتی، وہ چیز اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کرتی، بلکہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ تو مد نظر رکھیے گا لازمی طور پر عبادت کرتے ہوئے اس چیز کو۔ کفار بھی یہی سمجھا کرتے تھے کہ شاید جو ہم سیٹیاں بجا رہے ہیں، یا شاید جو ہم تالیاں بجا رہے ہیں، یہ چیزیں کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں تھا کہ یہ کام کرنا عبادت نہیں ہے، یہ کام چیز رحمت کا نہیں، زحمت کا سبب ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ عبادت وہی کیجیے جو آپ کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت کا سبب ہو۔ مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔